वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान इकबाल खुर्शीद। BTL के प्रोग्राम सफ़र शनाख्त में खुश आमदीद, जिसमें हम एक फ़िक्री तहरीक शनाख्त के बानी आदम मेराज से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सिलसिले का 5वां प्रोग्राम है। जैसे कि आप जानते हैं कि तहरीक शनाख्त का मकसद पाकिस्तान के मसीहों को मरकज़ी धारे में लाना है और उनके अंदर उनकी काबिल फ़ख्र शनाख्त को उजागर करना है। गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों में हमने बात की आदम मेराज साहब के रियल इस्टेट से जुड़े कारोबार और उस पर लिखी जाने वाली शानदार कुतुब पर, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ़िक्री तहरीक पे। तो आदम भाई खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में जैसे हमारा मौजू है, यहाँ आपकी एक बेहद अहम किताब धरती जाए क्यों पराए मौजूद है। तो अब हम आपकी तहरीक पर, उसके मराहिल पर, उसमें जिन किरदारों से आपका सामना हुआ, जो मसाइल आपको दरपेश रहे, उन पे बात करेंगे। तो पहले तो मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने हमेशा मुस्बत पहलू उजागर किए हैं, यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, यही आपका नज़रिया ज़ीस्ट है। लेकिन इसमें जब आप मसाइल उजागर करते हैं तो हमें वो पहलू भी दिखाई देते हैं जो थोड़े मनफी हैं, जिसको ज़्यादा पेश नज़र रखा गया। तो इसके बारे में कुछ फरमाइएगा। बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि नॉर्मली मैं इससे बाद वाली कुतब में, या मुझे ये बुरा लगता है कि महरूमियों का व्यापार किया जाए और इसको सनत बनाया जाए। मैंने ये अल्फाज बेतहाशा इस्तेमाल किए हैं आगे चल के। लेकिन ये था कि इसको डायग्नोस करना भी तो ज़रूरी था ना, कि हमारा जो कोर इशू है वो है मुआशरती बेगानगी को एड्रेस करना। अब मुआशरती बेगानगी एक प्रॉब्लम है, बुखार होता है, किसी को नज़ला होता है, कैंसर होता है। मुआशरती बेगानगी क्यों हो गई? तो जहाँ मैं कहता हूँ कि जी महरूमियों को व्यापार ना बनाएं, महरूमियों को सनत ना बनाएं, लेकिन उसको उजागर करना ज़रूरी है उसके इलाज के लिए कि इस मुआशरती बेगानगी दी तशख़ीस। तो बेसिकली धरती जाए क्यों पराए एक तशख़ीस है मुआशरती बेगानगी की, और जो कि हज़ारों साल उसमें ये नहीं कि हम जो मौजूदा रियासत है कि हम इसी को बुनियाद बनाएं, सारे इल्ज़ाम इसी पे डाल दें। मैंने कोशिश की है कि ये जो सच्चे वाक़यात हैं, छोटी स्टोरीज़ हैं, इसमें इनको 6000 साल पे घसीटा जाए कि तारीख़ का जबर किस तरह अभी तक उसके असरात चल रहे हैं, जो कि और बल्कि मैंने इसमें और भी लिखा है कि भाई मेरा फोकस सिर्फ़ इस खित्ते के मसीही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम इस खित्ते के हर पिसे हुए तबके की है, बल्कि लोकल की, मकामी की, या किसी भी वजह से, इवन मकामी भी नहीं, बाहर से आने वाले भी जो किसी वजह से दौड़ में पीछे रह गए, किसी ग्रोह से उनका नाता हो गया, मजहबी नाता हो गया, लासानी नाता हो गया, और ये बदलते रहते हैं। यानी अब देखें ना कि जैसे हमारे जो उर्दू स्पीकिंग ख़ान है वो 300-400 साल पहले आए, लेकिन अब वो लासानियत के एक ख़ास उससे तबके से जुड़ गए। अब वो उनको ऑनरशिप नहीं दे रहा जो दूसरा पश्तो स्पीकिंग है, लेकिन वो उनकी जुड़त तो है वहाँ, लेकिन वो एक ख़ास उसकी तरफ चले गए। तो इस तरह तारीख़ के जबर ने जहाँ भी लोगों को किसी छोटे ग्रोह से जोड़ दिया, और फिर जो अशराफिया थी वो उसके जुल्म सितम का निशाना बनता रहा। बेसिक तो इसका ये है, लेकिन क्योंकि मखसूस पाकिस्तानी मसीही है, किरदार वो हैं, लेकिन अलामती तौर पे तो मैं समझता हूँ ये किसी भी तहजीब के इस तरह के जो जबर के हाथों जो लोग मकामी अफराद जो हैं तारीख के जबर के हाथों अक़लियत बन जाते हैं, और वो
ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ مسئلہ تو میرے خیال میں ہمیں دنیا بھر میں ہر جگہ جہاں مسائل نظر آتے ہیں, جہاں جدوجہد کی جا رہی ہے, جیسے فلسطین میں بھی کچھ حد تک ہمیں یہی تھیوری دکھائی دیتی ہے. بے شک, بالکل وہی ہے. اچھا آدم صاحب, اس کا جو پیٹرن ہے وہ بے حد اہم ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کہانی بھی بیان کر رہے ہیں اور حقائق بھی بیان کر رہے ہیں, تو نریٹو نان فکشن کی ہمارے یہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے, لیکن ہم یہ پوچھیں گے آدم صاحب سے کہ انہوں نے لکھتے ہوئے کیا پیٹرن, کیا تکنیک ذہن میں رکھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اس میں بہت مہربانی کہ آپ ایک پڑھے لکھے, ابھی 4 دن پہلے جو آپ نے آرٹ کونسل میں طاہر صاحب نے آپ کو کہا کہ ان کا انٹرویو آپ کریں گے, پھر ادب پہ جو آپ کی دسترس ہے. ورنہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اس کی پہلی کہانی جو 15-20 سال پہلے لکھی گئی, چاچا یونس, تو وہ میں نے اپنے ایک پڑھے لکھے دوست کو دکھائی جس کا کوئی ادبی بیک گراؤنڈ ہے. تو اس نے تو یہ کہا یار مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے, یہ شارٹ سٹوری ہے, یہ اظہاریہ ہے, یہ کیا ہے. یعنی اس لیول پہ لوگوں نے ڈسکریج کیا. آپ اس کو ادب کی اگر کسی صنف سے جوڑ رہے ہیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے. نہیں, اس میں وہ انداز تو وہی ہے کہ کہانی کی طرز پہ آپ ایک بات, لیکن میں آپ کو لوگوں کا بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی رائے تو اس کے بارے میں کچھ یوں تھی, لیکن میرا تو ظاہر مقصد ہی کچھ اور ہے نا. میں تو کبھی بھی اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میں کوئی ادبی آدمی ہوں, میں کوئی علمی آدمی ہوں. مجھے تو ایک معاشرتی بیگانگی کا ایک پرابلم ہے, اس کو ڈائگنوز کرنے کا طریقہ ہے. جو چھوٹے میں نے اپنے آس پاس لوگوں کے رویے دیکھے اس کو بیان کر دیا, اور پھر اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, جو پڑھے لکھے لوگوں کی, جو بڑے محقق ہیں, جو بڑے مورخین ہیں, یا بڑے ناول جیسے قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا وغیرہ سے, پھر اس کو تاریخ سے جوڑ کے, تو ان کرداروں کو تاریخ سے جوڑا کہ یہ رویے ان کے ایسے نہیں ہو گئے, یہ تاریخ کے جبر نے ان کو ایسا کر دیا, اور آج کے جو امتیازی رویے ہیں انہوں نے ان کو ایسا کر دیا. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس کے کرداروں پہ بات کریں جو کہ بہت ڈیٹیل ہوگی, اور ہم چاہیں گے کہ بہت ہی منفرد کردار ہیں اور وہ ان مسائل کو اجاگر بھی کرتے ہیں جن کے لیے آدم معراج صاحب یہ تحریک چلا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے, اور یہ ترجمہ برطانیہ میں اور ہالینڈ میں دستیاب ہے. تو یہ کتاب آپ ہالینڈ میں رہتے ہوئے اور برطانیہ رہتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں. تو آدم بھائی, ہم چلتے ہیں آپ کے کرداروں کی جانب. تو چاچا یونس کا ایک کردار ہے جو آپ اکثر, میں نے دیکھا لیکچرز میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, گفتگو میں بھی در آتا ہے, اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. یہ جو یہ دھرتی جائے کیوں پر آئے کا سب سے پہلا کردار ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس تحریک, یہ لکھنے کی تحریک اور اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی, وہ جو جس طرح ان کے رویے نے مجھے ہرٹ کیا, وہ کردار ہیں جو میرے بچپن کے ہمارے عزیز ہیں, اور وہ مجھے مل جاتے ہیں یہاں گول مسجد کے پاس میرے ریئل اسٹیٹ کے دفتر میں سڑک پہ. اور پھر جو ان کا رویہ ہے, جس طرح وہ بھاگتے ہیں ہیلو ہائی کر کے اور فوراً نکل جاتے ہیں, تو اس نے جس طرح مجھے تکلیف پہنچائی, وہ باقی جو رویے ہوتے ہیں جو ہمارے, جن کی عام شکایت ہوتی ہے کہ ہماری جو اکثریت, ہمارے جو مسلمان بھائی یا کوئی بھی جو بندہ اس طرح کے رویہ اپنا کے کسی کو تکلیف دے سکتا ہے, مجھے اس سے بھی زیادہ دکھ ان کے اس رویے نے دیا کہ انہوں نے اپنی ایک, جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیح و خضر سے. تو اس مطلب پرانے جاننے والے کا ملنا اور اس سے کوئی آدمی بھاگ لے, یہ اسی کی ساری جو فیلنگز تھی نا, وہ اس میں نے بیان کی. اور بہت عرصہ تو اس کتاب کا نام بھی چاچا یونس رہا. پھر یہ نام بدلتے بدلتے کچھ لوگوں نے یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, بلکہ اس پوری کتاب کا نام ہی یہ تھا. مجھے تو تھوڑا ان کے بارے میں مزید بتائیے. ظاہر سی بات ہے جو پڑھنے والے ہیں وہ اس تحریر سے, آپ کی تحریر سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہر شخص تک کتابیں نہیں پہنچتی. تو ان کے اس رویے کے پیچھے وہ کیا پس منظر تھا, وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو ہرٹ کیا اور ان کے اس عمل کو اس کی وجہ بنا؟ دیکھیں, وہ مجھے سر راہ مل جاتے ہیں اچانک. ان کے ایک ہاتھ میں جھاڑو ہے, ایک ہاتھ میں ٹوکری ہے, اور ڈائلاگز ہوتے ہیں جو اس میں لکھے ہیں کہ اسلام پتر کی حال ہے, امی ابیدہ کی حال ہے, اور اس کے بعد وہ فوراً نکل جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ اس سے پہلے وہ اس میں پھر میں نے بیان کیا ہے کہ
اس کے مجھ سے تعلق کی وجہ سے میں ہیومیلیٹ نہ ہوں. یہ پھر ان فیلنگ کو میں نے یعنی وہ جو شناخت ان کی اس لمحے ہے اس لمحے کی وجہ سے کہیں آپ کو امبیرسمنٹ نہ ہو. وہ اس وجہ سے وہ ان کے اس دکھ کو، ظاہر ہے وہ ایک قربانی کا جذبہ ہے کہ جی یہاں سے کھسک لو، کہ میری یہ شناخت اس کی شرمندگی کا باعث نہ بنے. تو یہ والی جو فیلنگز تھی نا، اسی کو بیان کیا. اور پھر انہی فیلنگز کے ساتھ جڑے ہوئے، اور 80% ہمارے لوگ اگر مینیل جابس میں یا اس طرح کے اس میں انوالو ہیں، تو پھر ان کو کس طرح فخر دیا جا سکتا ہے، اس میں سے یہی تحریک نکالنا. اور کس طرح، یعنی اگر یہ ایک تاریخ پہلو ہے کہ تاریخ کے جبر نے اس طرح کے لوگوں کو کر دیا ہے، اتفاق سے اس گروہ نے اس طرح کے پیشے اپنا لیے. اور ظاہر ہے اس کا پھر میں اپنے لیکچرز میں بتاتا ہوں کہ آپ کبھی اس پہ سوچیں، اس پہ ریسرچ کریں کہ ہم ایسے کیوں ہیں، یہ والے رویے کیوں ہیں. یا یہ صرف اس ریاست کے وجود میں آنے کے بعد تو نہیں یہ ہوا، یہ تو پھر ہم اس کو جوڑتے ہیں کہ بھئی جب آرینز آئے اور انہوں نے یہاں کا جو لوکل تھا، نہ تو اس وقت ہندو تھا نہ وہ بدا تھا، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ کوئی اس کی کوئی شواہد نہیں ملتے کہ وہ کیا تھا، عقیدہ اس کا کیا تھا. لیکن بے تحاشا مورخین اس بات پہ پکے ہیں کہ یہ ان کی زمینوں کو ہتھیانے کے لیے یہ جال پھینکا گیا، اور پھر ان کو شودر کمی کمین بنا دیا گیا. اور یہ تاریخ کا جبر چلتا رہا، ہزاروں سال چلتا رہا. کبھی وہ شودر ہوئے، کمی کمین ہوئے، درمیان میں یونانی آئے مختلف اوقات میں، لیکن ان کے مقدر نہ بدلے، ماں سوائے اس کے کہ مختلف حکمرانوں کے ساتھ، چاہے وہ حکمران کوئی مسلمان تھا، چاہے کوئی بت پرست یونانی تھا، چاہے وہ ہندوؤں میں سے کوئی بدا نکل آیا، تو اس نے جو صرف انسانوں کے بارے میں جب سوچا تو پھر ان لوگوں کی داد رسی ہوئی. اور وہ صوفی وہ ہر حکمران کے ساتھ تھے، وہ مسلمان حکمران کے ساتھ بھی تھے، بے تحاشا صوفی ہیں جن کی وجہ سے ظاہر اسلام پھیلا. پھر آخری جو حکمران تھے اس خطے کے، انگریزوں کے ساتھ آنے والے جو مشنری تھے، ان کی بدولت یہ اسی جو مقامی گروہ پسے ہوئے طبقے ہیں، ابھی بھی وہ بہت ہیں. کوئی آپ کو بہاولپور کی صحراؤں میں ریچھ نچاتا نظر آئے گا، کوئی آپ کو لاہور کی گلیوں میں بندریاں نچاتا نظر آئے گا، کوئی ٹپری باس نظر آئیں گے کہیں، اور ان کے مختلف عقیدے ہیں. لیکن یہ جو 250 سال پہلے 200 سال پہلے جو انگریز مشنریوں کے ساتھ آنے والے، اور اس سے پہلے 400 سال پہلے اگر ساؤتھ کی طرف آپ چلے جائیں تو پرتگالیوں کے ساتھ آنے والے جو مشنری تھے، انہوں نے جب ان کو مسیحیت کی شناخت دی، اس مسیحیت کی شناخت کے ساتھ ہی ان کو پھر سماجی طور پہ بھی اوپر کرنے کے لیے ادارے بنائے. یہ جبر اسی طرح چلتا رہا. اور اس لیے میرا ٹارگٹ صرف کردار یہ وہ ہیں، لیکن یہ تو کسی بھی آج بھی لوگ اسی طرح بھگت رہے ہیں. اور اس سوسائٹی میں، بلکہ دنیا کی بہت ساری تہذیبوں میں اس طرح کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گئے دوڑ میں. اچھا چاچا، یونس سے پھر آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی اس کہانی کو لکھنے کے بعد، کتاب چھپنے کے بعد؟ نہیں ہوئی. تو غالباً وہ آپ کے سامنے ایک ہی بار آئے ہوں گے اس کتاب؟ جی، وہ بچپن میں کا تو پورا لکھا ہے کہ ان سے ملاقات رہتی تھی، اس کے بعد میں جو ملاقات، لیکن میرا خیال ہے کہ اب الٹا مجھے اس پہ شرمندگی ہونے لگی کہ میں ان سے ملوں گا تو مجھے شرمندگی نہ ہو. اچھا، اس میں کئی کردار ہیں، اور اس میں ایک تحریر کا عنوان ہے جو پنجابی میں ہے کہ ہم جٹ بھی ہیں اور زمیندار بھی ہیں. تو یہ تو بڑا دلچسپ، کیونکہ آپ کے ہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسائل تو سنجیدہ ہیں اور سنگین صورتحال ہے، لیکن آپ ایک خوشگوار انداز میں، تھوڑے لطیف انداز میں ان پہ تبصرہ کرتے ہیں. تو اس کا عنوان بھی بڑا لطیف ہے. تو اس قصے کے بارے میں بھی بتائیے گا ہمیں. یہ بھی سچا واقعہ ہے کہ یار اسی بھی جٹ زمیندار ہاں. یہ فلیٹ کلب آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ سب سے محفوظ سینما سمجھا جاتا تھا ہمارے اس علاقے میں. جب ہمارا لڑکپن تھا، 8ویں 9ویں کلاس میں تھے، تو وہ اس میں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح میرا ایک کزن پہلی دفعہ مجھے یہاں لے گیا گھر سے بھگا کر. مطلب امی کو ہم نے کوئی بہانہ لگایا اور اسکول میں پروگرام ہے، اور اس کے بعد جب میں ذرا بڑا ہوا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جانا شروع ہوا. تو وہاں 2 لوگ ہیں، 2 کردار ہیں جو ہمارے محلے کے تھے، جنہوں نے ٹپیکل
पंजाबी स्टाइल के कुर्ते खुद से उससे पहने, फुल पिकनिक मूड में वो फिल्म देखने आए हुए हैं। और वो रेडी वाले को कहते हैं कि हमें 2 गिलास शरबत दो, और उसकी ये बात सुन के वो उनको देखता है और वो समझ जाता है कि ये पंजाबी क्रिश्चियन है, इनका एक ख़ास पेशे से ताल्लुक़ है, और वो उनको जिस हकारत से कहता है कि जाओ कोई शरबत नहीं है, और नहीं, वो उनसे पूछता है तुम कौन हो, और उसके जवाब में वो कहते हैं कि यार असी भी जट ज़िम्मेदार हाँ, कि हम भी जाट और ज़िम्मेदार हैं। यानी पंजाब में ये सबसे ज़्यादा प्राइड वाली बात ये समझी जाती है कि आप जाट ज़िम्मेदार हों। बाकी लोगों, ये कल्चर है पंजाब का जी, वो तरखान है, वो मोची है, मरासी है, वो कमी कमीन है, वो जुलाहा है, ये बाकी ये जो है ना, एक ये पंजाब के मुसलमानों के ब्राह्मण ये जाट ज़िम्मेदार अपने आप को, तो वो बेचारे कहते हैं कि असी भी जाट ज़िम्मेदार। अच्छा, वो कल्चर तो सबका सेम है। अच्छा, ये रोज़गार भी इनका भी यही होता था वहाँ शहरों में आने से पहले, ये खेती बाड़ी करते थे। तो वो जिस बेबसी से कहते हैं और फिर सरेंडर कर जाते हैं और हट जाते हैं वहाँ से, तो वहाँ फिर वो मैंने उसके जवाद शराजी के मशवरे से फिर दरख्तों का सहारा लिया। वो दरख्त के, हालांकि ठंड का मौसम है, और वो दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, और वो बरगद जो है वो फिर उनकी इस हालत पे कुड़ता है, और फिर उनको वो बुरा भला भी कहता है कि तुम क्यों सरेंडर कर गए, ये सैनमा ओन्ड बाय पाकिस्तान नेवी, तो तुमने क्यों नहीं नेवल जो वहाँ सोल्जर घूम रहे थे उनको बताया कि ये मुझसे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, हमसे कर रहा है। तो वो इस तरह की फिर बातें करता है कि तुम्हारे अजदाद ने कोई 3500 साल पहले या 4000 या 6000 साल पहले इसी तरह सरेंडर कर दिया था आर्यंस के अगेंस्ट, तो तुम आज तक वो भुगत रहे हो, तुम्हारी ये सज़ा कब ख़त्म होगी। तो वो सारी फीलिंग है वो कि वो किस बेबसी से कहते हैं कि, और फिर मैंने उसको लिंक किया कि वो मलिक रियाज के, उस मलिक रियाज किसी खातून को कह रहा होता है कि मैं भी सहाफ़ी हूँ, उससे जोड़ा है। तो वो मुझे मलिक रियाज की गुफ्तगू में वही बेबसी नज़र आई उस दिन, उसी से बुनियाद ये शुरू होता है किस्सा। जी बिल्कुल, उसी से आपने ओपनिंग जो है इब्तिदाइया है। अच्छा, इसका धरती जाए क्यों पलाए में आपने जो इसकी टैग लाइन है कि धरती के बेटे अपने माशरे और धरती से क्यों बेगाने हो रहे हैं, इस तल्ख हकीकत को बयान करती हुई सच्ची कहानियाँ। तो इस सच्ची कहानियों की किताब के जो उन्वान की भी एक कहानी है, हम दोस्त जानते हैं, आपके भाई हैं, ये उन्वान कहाँ से आया, तो मैं चाहूँगा कि वो भी इसमें क्या ही मरहल है, तो शेयर कीजिए हमसे। देखिए, मैं बहुत अरसा तो मैं चाचा यूनस इसको लिखता रहा, ये कहानियाँ बनती गई और ऊपर लिखा हुआ था चाचा यूनस। फिर मैंने इसको मिट्टी के रुख का, मिट्टी के रुख दरख्त को कहते हैं पंजाबी में। अब फिर इसी तरह कुछ और, फिर कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया कि यार इसको ये रुख, पहले लोग पढ़ने, जी उर्दू पढ़ने वाले कम रह गए, रुख तो लोगों को ये बताते फिरोगे कि इसका मतलब दरख्त। वैसे आपके और हमारे पसंदीदा राइटर तारड़ साहब इसे इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा जी, रुख, लेकिन ये लोग कम जानते हैं, कम जानते हैं कि रुख दरख्त है। तो वो फिर इस तरह करते करते, तो मेरे जो छोटे भाई हैं सरदार महराज, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि भैया आप इसको ना धरती जाए क्यों पराए क्यों नहीं रख लेते। तो मैंने डांट दिया, वही जो सग बाश के बरादर खुर्दना बाश, तो वो बेचारा चुप कर गया। फिर जब इस पर बहुत बहस हुई, बहुत सारे इल्मी लोगों ने मुख्तलिफ एतराज़ात किए, तो फिर लगा, मैंने मज़ीद सोचा कि नहीं यार ये ठीक कह रहा है कि भाई ये हमारा मेन तो डायग्नोस्टिक तो यही है ना, बिल्कुल धरती जाए क्यों पराए हैं। तो फिर वो अब, लेकिन जब ये फिर गई मार्केट में, तो जैसे हमारी एक तहरीक के बड़े बहुत ही मुतहरक किस्म के हैं रज़ाकार कर्नल एल्बर्ट, वो कहते हैं यार मुझे तो इसका नाम ही बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने फिर इसका नाम बहुत पसंद किया। मेरे ख्याल में बहुत ही बामाने नाम है, और सरदार महराज साहब ने जो इंतखाब था उनका पहली बार ही वो बिल्कुल दुरुस्त था। अच्छा, इसमें आपका एक और मजमून है माइकल का अपना काम, ये भी चाचा यूनुस की जो कैफियत थी, आपने उसी कैफियत का उसी वही तजुर्बा गालिबन आपको इस कहानी में भी हुआ माइकल के साथ। ये बाद में उस वक्त ज़हन में रह गया, लेकिन उस वक्त ये तलखी से ज़्यादा एक गालिबन आपने लिखा था कि आपको थोड़ी सी हंसी भी आई कि ज़्यादा दिलचस्पी थी कि वो ये था कि मैं जमजमा में मेरी जो
کلرکی چھوڑنے کے بعد جو حادثاتی طور پہ جو اسٹیٹ ایجنٹ کے دفتر میں پہلا جو میرا جاب تھا، تو وہ جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی اپنے آفس بوائے وغیرہ لے آؤ. تو مائیکل ایک میٹرک پاس نوجوان ہمارے محلے کا، اس کو میں لے جاتا ہوں. تو انٹرویو کے دوران جو اس کے مالک ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا نام پتہ، آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی اپنا ہی کام کرتے ہیں. تو وہ اب ناصر جو ہمارے جو باس تھے ناصر انصاری، ان کو تو نہیں پتا کہ ان کا اپنا کام کیا ہوتا ہے، لیکن مائیکل جس طرح کہتا ہے کہ اپنا ہی کام. پھر اس میں پھر اگین اس وقت زمزمہ جو پارک ہے نا، اس جگہ ایک یونٹ ہوتی تھی توپ خانے کی، تو اس میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، کیکر، کھجوریں وجوریں. تو پھر اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ مائیکل کی اسکول گریجویٹ ہونے کے باوجود وہ جو پستی ہے وہ پھر اچھا اس میں پھر آپ نے دیکھیں کہ مقامی اور جو باہر سے آنے والے رخ ہیں نا، یعنی وہ درد آپ کو جگہ جگہ وہ آرینز نے جو لوکلز کے ساتھ ظلم کیا نا، وہ بار بار میں نے بیان کیا کہ کھجور علامتی طور پہ باہر سے آنے والی اور کیکر لوکل ہے. تو وہ کیکر اس کو اکثر تانے دیتا ہے کہ جھوٹے یار دی یاری جویں رخ کھجور، تپ لگے تے چھاں کوئی نہیں، بھوک لگے پھل دور. تو وہ پھر کھجور اس کو تانے دیتی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے جوانوں کو کس طرح پست کر دیا کہ وہ میٹرک پاس ہونے کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہی کام. جب ایسا نہیں ہے. جو آپ نے ابھی جو سوال اٹھایا تھا کہ آپ اس میں محرومیوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہر کہانی کے آخر میں جو مقامی رخ ہے وہ کڑتا ہے اس بات پہ کہ یہ مائیکل جو کہ اسکول جا چکا ہے، میٹرک پاس ہے، تو اس کو اپنا کام یہی کیوں لکھتا ہے. اور پھر اس میں اداروں پہ تنقید ہے، مذہبی، سیاسی، سماجی لوگوں پہ تنقید تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ اپنا اگر ان لوگوں کو اویئرنس دیں کہ تم جرنیل بھی ہو سکتے ہو، تم یہ بھی ہو سکتے ہو، تم نے اپنا مقدر انہی پستیوں کو بنا لیا. تو صرف وہ نہیں ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی جو چیز اس میں اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ دھرتی کے بچے ہو. پہلا جو ہماری تحریک شناخت کا نقطہ ہے نا کہ آپ کے دھرتی کے بچے ہیں، اسی کو بار بار کہ یہ آرینز کے آنے کے بعد سے آپ کی یہ پستیوں کا سفر شروع ہوا اور جو چلتا رہا. لیکن جب آپ کو 200 سال پہلے مسیحیت کی ایک عالمی قسم کی شناخت مل گئی، آپ کو ادارے مل گئے، تو پھر کہاں کوتاہی ہے، ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی کہ ہم ان کے دماغ سے یہ نہیں نکال سکے. یعنی معاشرے کا امتیازی رویے، امتیازی قوانین، امتیازی سلوک اپنی جگہ، لیکن وہ منیر نیازی والی بات بھی تو ہے نا کہ کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی، کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق، وہ معاملہ بھی ہے. تو بیک وقت تین چیزیں کہ یہ کیوں ایسے ہوئے، کیوں ہیں یہ امتیازی رویے، امتیازی قوانین جو بھی ہیں، لیکن اپنی خود احتسابی اور اپنا گریباں بھی اس میں بار بار چاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ اب کسی کو برا لگے، لیکن ظاہر ہے وہ ذمہ دار تو اس کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. کولیکٹیو اجتماعی سطح پہ اجتماعی رویہ اگر ایک پوری کمیونٹی کا ایسا ہو گیا ہے، تو جہاں سماج اس کا، جہاں معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے، وہاں سماج بھی ہے. یعنی کمیونٹی، معاشرہ، پاکستانی معاشرہ اور پھر مسیحی کمیونٹی، سماج جو. اور اس معاملے میں زیادہ سماج یعنی کمیونٹی اس لیے ذمہ دار ہے کہ تاریخی طور پہ مسیحیت، کیونکہ ہمارے مذہبی رہنما کے نیچے ہی سماجی ادارے چلتے ہیں، اور وہیں سے پھر وہ عام جو پاکستانی مسیحی ہے وہ ان اداروں کی طرف دیکھتا ہے. تو اگر وہ کہیں فیل ہوئے ہیں، معاشرہ تو فیل ہوا، ٹھیک ہے جی، معاشرے نے تو رویہ اپنا لیا، لیکن ہم خود کام فیل ہوئے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی خود احتسابی کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا، خود احتسابی پہ آپ زور دے رہے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے، اس طریقہ کار سے الگ جا رہے ہیں جو عام طور پہ جو اقلیت ہوتی ہے وہ اختیار کرتی ہے. اور آپ نے کہا کہ خود احتسابی ہو تو جو مسیحی کمیونٹی ہے یا کوئی اور کمیونٹی جو مصائب کا شکار ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکتی ہے، اپنا احتساب کرتی ہے. تو آپ کی اس اپروچ کی وجہ سے آپ کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا ہوگا کہ آپ جو کہانیاں بیان کریں آپ کا مقصد نیک ہے، لیکن چونکہ وہ بہت ہی الگ پیٹرن ہے.
اور خدا کا شکر ہے، مجھے بھی لگتا تھا لیکن نہیں ایسا. اچھا. وہ شاید جو ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کہیں بات کی تھی کہ سوسائٹی انیشیٹو اور اچھی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. جی جی. جب یہ کہانی، جیسے اب یہ مائیکل کا اپنا کام ہے، تو ہمارے ایک پروفیسر نیئر تھے، ادبی سطح پہ بڑے آدمی جن پہ پی ایچ ڈیاں وغیرہ بھی ہوئی ہیں لاہور میں، پروفیسر نیئر، یوسف نیئر. تو ابھی میں نے کرنل البرٹ کا ذکر کیا تو انہوں نے ایک ٹرم مجھے بتائی کہ سکا کام. وہ کہتے ہیں جب ہم، حالانکہ ان کا تعلق گینگسٹر آباد سے ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مسیحوں کے 100-150 گاؤں ایسے ہیں جہاں وہ ذمہ دارہ کرتے ہیں اور بالکل ایک ڈفرینٹ اس میں رہتے ہیں ایک عام مسیحی کے مقابلے میں. تو وہ کہتے ہیں جب ہم گاؤں جاتے تھے تو لوگ بتاتے تھے کہ یار وہ فلاں شہر چلا گیا اور وہ کیا کرتا ہے جی، وہ سکا کام کر. اب وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ آگے پھر کردار کو. جی جی، ابھی ہم آگے بھی بڑھیں گے، ہمارے پاس اور کردار بھی ہیں اور کہانیاں ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا. چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں ایک بار پھر ادھر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کتاب ہالینڈ میں اور برطانیہ میں دستیاب ہے، اور اعظم معراج صاحب کی تحریروں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا. وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا. وطن کی مٹی گواہ رہنا.